ये है रेफा FM 102.2। प्रोग्राम का नाम है रेफा थ्रू माई आइज़। आज इस सिलसिले का हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जो है वो आपको रेफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ रोशनास कराना है और आपको यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हवाले से जानकारी देना है। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब, जो कि रेफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस की डीन है। उन्होंने पीएचडी और पोस्ट डॉक की है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। इसके अलावा उन्होंने तकरीबन 20 ममालिक में अपने रिसर्च पेपर्स जो है वो प्रेजेंट किए हैं और उन्हें 2010 में HEC का बेस्ट टीचर एवार्ड भी मिला हुआ है। तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और डॉक्टर साहब हमारे सामीन के साथ अपनी मालूमात, तजुर्बात और मुशाहिदात शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आमद का। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे यहाँ आके जो है आपसे बात करने का मौका दिया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डिपार्टमेंट आपकी जो फैकल्टी है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी और आपकी एसोसिएशन कब से है इसके साथ? जी, जो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है ये 2005 में इस्टेब्लिश की गई और जब ये इसकी बुनियाद डाली जा रही थी तो मैं उसी वक्त से ही उस फाउंडिंग टीम का हिस्सा हूँ। उस वक्त ज़ाहिर है मैं बड़ा अभी ज़रा करियर के अर्लियर स्टेजेस पर था, तो उस वक्त सीनियर कुछ लोग थे हमारे साथ जिनको मैंने साथ एज जूनियर मेंबर के तौर के ऊपर इसके सेटअप करने में असिस्ट किया। शुरू में हमने सिर्फ 2 प्रोग्राम्स थे हमारे पास, BBA और MBA, जहाँ से हमने फिर स्टार्ट किया और फिर वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है ये फैलते अब जो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट और फैकल्टी बन चुकी है। और अब हम भी तकरीबन हमारे पास आप ये कहें कि 5 बैचलर्स प्रोग्राम्स हैं, कोई 7 के करीब मास्टर्स प्रोग्राम है और PhD प्रोग्राम भी है जिसमें 3 स्पेशलाइजेशंस हैं। और इसके अलावा डॉक्टर साहब MPhil MS का भी कोई है? जी बिल्कुल है। हमारे पास जैसे मैंने बताया कि 7 MPhil प्रोग्राम्स हैं जिनको MS कहा जाता है अब, और एक जो है PhD प्रोग्राम है इस्लामाबाद कैंपस के अंदर। तो आपके जो फैकल्टी है डॉक्टर साहब, इसमें स्टूडेंट्स की तादाद कितनी होगी और किस किस लेवल पर वो पढ़ रहे हैं? यानी आपके पास PhD स्टूडेंट्स कितने होंगे तकरीबन MS MPhil लेवल पर और BS लेवल पर? जैसे मैंने कहा कि हम 3 लेवल्स के ऊपर डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं। बैचलर्स लेवल के ऊपर, मास्टर्स या MS जिसको आप कहते हैं, या MPhil उस लेवल के ऊपर, और PhD लेवल के ऊपर। तो जो बैचलर्स लेवल के करीब जो है ना वो हमारे कोई 1000 के करीब स्टूडेंट्स हैं और लगभग इतना ही स्टूडेंट 1000 के करीब हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड है। इसके अलावा जो PhD लेवल के ऊपर हमारे पास कोई 25 के करीब स्टूडेंट्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी फ़ैकल्टी के हवाले से थोड़ा सा हमारे सामीन को बताइएगा कि फ़ैकल्टी मेंबर्स कितने हैं और उनमें PhDs की तादाद कितनी होगी? हमारी फ़ैकल्टी मेंबर कोई टोटल जो है वो 40 के करीब हैं, जिसमें 13 PhD फैकल्टी मेंबर्स हैं और जो बाकी भी सारे PhD फैकल्टी मेंबर्स हैं वो PhD करने के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। कुछ की तो बिल्कुल मुकम्मल होने के करीब है, कुछ जो है वो मिडवे से थोड़ा आगे जा चुके हुए हैं और कुछ जो है थोड़ी अर्ली स्टेजेस पे। लेकिन ये है कि हम जो भी फैकल्टी मेंबर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर जब आप बहुत यंग और जूनियर पोजीशंस के ऊपर जो फैकल्टी लेते हैं उस वक्त उन्होंने PhD नहीं की होती, नॉर्मली मास्टर्स करके या MPhil करके वो आते हैं इस प्रोफेशन के अंदर। लेकिन जब वो हमें ज्वाइन करते हैं तो हम उनको साथ अपना पर्सनल डेवलपमेंट प्लान भी देते हैं, जिसमें हम उनसे रिक्वायर करते हैं कि वो हमें ज्वाइन करने के 5 साल के अंदर अंदर अपनी जो है वो PhD की डिग्री को मुकम्मल करेंगे। तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि हमारी जितनी फैकल्टी मेंबर है या वो PhD कंप्लीटेड हैं या वो PhD करने के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर है। अच्छा डॉक्टर साहब, PhD MS MPhil और ये BS लेवल से हट कर आप कोई शॉर्ट कोर्सेज भी कराते हैं? जी, हम डिफरेंट तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ऑफ़र कर रहे हैं जो हम डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ जॉइंटली ऑफ़र करते हैं। अभी हमारे पास कुछ हेल्थ केयर के जो कोर्सेज़ हैं वो डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशन के साथ हम यहाँ पे उनको ऑफ़र कर रहे हैं। अभी हमारी फैकल्टी के अंदर हमने डिफरेंट तरह का मतलब बिज़नेस स्कूल के साथ साथ हमारा जो है रिसेंटली हमने हॉस्पिटैलिटी का इंस्टीट्यूट भी सेटअप किया। उस इंस्टीट्यूट के अंदर हमने एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की है CTH कन्फेडरेशन फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के साथ, और उनके हम डिफरेंट तरह के जो डिप्लोमाज, सर्टिफिकेट्स और अवार्ड कोर्सेज हैं शॉर्ट ड्यूरेशंस के, जो कि 2 माह, 4 माह और 1 साल या 6 माह के ड्यूरेशंस के होते हैं। होटल मैनेजमेंट के अंदर, कलनरी आर्ट्स के अंदर, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट में, फूड एंड बेवरेजेस के अंदर, तो वो हम ऑफ़र कर रहे हैं जिनकी इंटरनेशनल रिकग्निशन है और ये
UK سرٹیفائڈ کوالیفیکیشنس. یہ جو شارٹ کورسز ہے ڈاکٹر صاحب یہ کن اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, کون ایلیجبل ہے اس کے لیے اور کون اپلائی کر سکتا ہے؟ اچھا, جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں اس کی ایلیجبلٹی بڑی براڈ ہوتی ہے. اس کے لیے بہت اس طرح کا جو CTH کے ہیں اس میں تو انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ کچھ تو میٹرک بھی کر سکتے ہیں, کچھ میں آپ کا انٹرمیڈیٹ یا لیولز وغیرہ کیا ہونا چاہیے, پھر کچھ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کم از کم بیچلرز کیا ہو, جو تھوڑا ہائر آرڈر کورسز ہیں تو کم از کم آپ ایک پروفیشنل گریجویٹ ہوں. جیسے میں نے کہا کہ ہیلتھ کیئر کے ہم ایڈوانس کورسز جو آفر کرتے ہیں انٹرنیشنل کلیبریشنز کے ساتھ, انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی پارٹنرشپس کے ساتھ, اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے ہیلتھ کیئر کے ڈومین میں اپنی پروفیشنل ڈگری کی ہو. لیکن جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں وہ بڑے اوپن اینڈ ہیں, آپ ایک ورکنگ پروفیشنل ہیں, اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں, اس کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں, اور اگر آپ کی فارمل ایجوکیشن اگر اس میں نہیں بھی ہے خاص حد تک تو تب بھی آپ ان کا حصہ بن سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جب گریجویٹ ہو جاتے ہیں ڈگریاں لے کر تو وہ کن فیلڈس میں جا سکتے ہیں اور فیوچر میں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہوتی ہے؟ اچھا, فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا امپلائمنٹ اسپیکٹرم جتنا براڈ اور وائڈ ہے وہ میرے خیال میں شاید ہی کسی اور ڈومین آف مطلب جسے کہتے ہیں کہ نالج کا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ آف اسٹڈی کو کہ مینیجیریل یا مینجمنٹ اسپیکٹس پہ جب آتے ہیں تو وہ اس فیکلٹی کے اندر آ جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں ہماری ہیلتھ کیئر کی فیکلٹی ہے, اس میں MBBS, BDS, فارمیسی, فزیوتھیراپی, بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وہ جب مینیجیریل اسپیکٹس آف ہیلتھ کیئر میں آتے ہیں تو وہ سب اکٹھے ہو کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. سو اگر آپ دیکھیں تو ہاسپٹلس کے اندر, فارماسیوٹیکل سیکٹر کے اندر, ڈینٹل ہاسپٹلس کے اندر, پھر اسی طرح فزیو کلینکس کی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کے اندر, لیبس کی میڈیکل ٹیکنالوجسٹ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ ہیلتھ کیئر کے مینجمنٹ یا ہاسپٹل مینجمنٹ کی ڈگریز جب کرتے ہیں تو لیبس کی جو مینجمنٹ ہے اس کے لحاظ سے, پھر اسی طرح انجینئرز جب انجینئرنگ کر کے مینیجیریل سائٹس پر جاتے ہیں تو وہ بھی انجینئرنگ مینجمنٹ اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی ڈگریز کرنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں. تو آپ یہ کہہ لیں کہ انجینئرنگ سیکٹر ہے, پروجیکٹس کا سیکٹر ہے جس میں آپ کا ڈیولپمنٹل سیکٹر ہے, IT کے گریجویٹس ہمارے پاس آتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو کورسز کرنے کے لیے. تو سافٹ ویئر انڈسٹری آپ لے لیں, پھر ٹیلی کام آرگنائزیشنز ہیں جو ہمارے اپنے کنونشنل پروگرامز ہیں ٹپیکل, جن کے انڈر گریڈ بھی بیچلرز یعنی بزنس ایڈمنسٹریشن کے ہیں, جس میں مارکیٹنگ, فائنانس, اکاؤنٹنگ, HR, آپریشنز, پریکیورمنٹ, سپلائی چین. تو آپ ہر آرگنائزیشن کے اندر یہ سب ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ چاہے ایک بینک ہے, چاہے کوئی ٹیلی کام کمپنی ہے, چاہے کوئی سیمنٹ فیکٹری ہے, چاہے کسی بھی قسم کی کوئی آرگنائزیشن ہے, وہ مینوفیکچرر ہے, ٹریڈر ہے یا سروس پرووائڈر ہے. ان سب کے اندر یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کسی نہ کسی شکل و صورت کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ہمارے جو گریجویٹس ہیں مطلب آپ کہہ لیں کہ ان تمام جگہوں پہ امپلائمنٹ کے لیے ڈفرینٹ لیولس کے اوپر ان کی ایلیجبلٹی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کسی بھی سیکٹر کو سوچ لیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ مینیجیریل اور آپ یہ کہہ لیں کہ سپروائزری نیچر کا, ایڈمنسٹریٹو نیچر کا ورک ہونا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارے گریجویٹس وہاں پہ. اور اگر ٹیکنیکل اگر آپ کہیں تو ٹیکنیکلی ہم زیادہ تر بیسیکلی جیسے میں نے کہا کہ مارکیٹنگ, فائنانس, اکاؤنٹس, پریکیورمنٹ, سپلائی چین, ان کے اندر ہم جو ہے نا اپنے گریجویٹس کو کی جاب مارکیٹ کے لیے نا ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں, اور ہمارے گریجویٹس ان سب ڈپارٹمنٹس میں, انڈسٹریز میں کام بھی کریں. اچھا سامعین, ڈاکٹر صاحب سے اگلا سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارا یہ پروگرام رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اچیومنٹس کیا ہے جس پر آپ پراؤڈ فیل کر رہے ہو کہ ایسی کچھ اچیومنٹس ہے آپ کی فیکلٹی کے؟ جی الحمدللہ, ہمارا جو گریجویٹ پروگرام ہے وہ اس وقت میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا گریجویٹ پروگرام ہے ان دا ٹرمز آف کہ MPhil اور PhD پروگرامز کے اندر جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہمارے پاس پڑھتے ہیں یہ کہ وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت ہی ورکنگ پروفیشنلز کو بہت ہی فیسیلیٹیٹنگ موڈ میں ہائر ایجوکیشن کنٹینیو کرنے کا جو ہمارا ماڈل ہے کہ ہم ویکینڈس کے اوپر جو ہے ڈگری پروگرامز آفر کر رہے ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس بہت زیادہ مطلب آپ کہہ لیں کہ ہم نے گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کیا. اور اس وقت اگر آپ خاص کر کے جیسے میں نے کہا کہ جو ڈفرینٹ ورکنگ پروفیشنل یا ہمارے لمن آئے ہیں ان کی اگر آپ پروفائل یا ان کی
پلیسمنٹ کی یا جابس کی پروفائلنگ کو دیکھیں گے تو جتنے ڈائیورس سیکٹرز کے اندر شاید ہمارے گریجویٹس ورک کر رہے ہوں گے، بہت کم آپ کو اتنے زیادہ مختلف سیکٹرز کے اندر جو ہے نا کسی یونیورسٹی کے گریجویٹس نظر آئیں گے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارا ایک اور جو بہت بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک یونیک جو چیز ہے وہ رفا یونیورسٹی کا بھی ہے ظاہر ہے، اور اسی کی آپ کہہ سکتے ہیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ سے وہ فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز کا بھی ہے کہ ہمارا ویژن اور مشن سٹیٹمنٹس کا یہ حصہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اسلامک ایتھیکل ویلیوز کو اڈہیئر اور کمپلائی کرتے ہوئے جو ہے وہ ایجوکیشن اینڈ جو اسٹوڈنٹ کی آپ کہہ لیں کہ تربیت جو ہے اس کو آرکسٹریٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے کریکلم کے اندر بھی جو ہے اسلامک ایتھیکل ویلیوز ریفلیکٹڈ ہیں، ہم تمام کورسز میں یا ان چیزوں کے اندر اسلامک پرسپیکٹو کے ساتھ ان سب چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے بہت زیادہ انڈیجنائزیشن کی ہوئی ہے اپنے کریکلم کی، وچ مینس کہ انفارچونیٹلی ہم تمام جتنے بھی شعبوں میں جو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو سارے کا سارا کریکلم یا جو باڈی آف نالج ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ویسٹ ڈریون ہے، یہ وہیں سے اوریجنیٹڈ ہے اور انہی کریکلمس کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نیچرلی چونکہ مینجمنٹ سائنس جو ہے وہ ایک سوشل سائنس ہے، نیچرل سائنس نہیں ہے، تو جو سوشل سائنس ہے وہاں آپ کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے وہ ہیومن ہے۔ تو ہیومنز میں ظاہر ہے بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ گلوبل کامنالٹیز تو تمام دنیا کے انسانوں میں ہیں، لیکن بہرحال کچھ لوکل اور انڈیجنس چیزیں ہوتی ہیں جو ہر جگہ کے لوگوں کے مزاج، ان کے ہسٹری، کلچر، ویلیوز، بلیفس، ان کے ساتھ جو ہے نا جن کو آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو اگر مینجمنٹ کے کریکلم کے اندر اگر آپ انڈیجنس ایلیمنٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر آپ گلوبل یا یونیورسل تھیریز کو انڈیجنائز کیے بغیر امپلیمنٹ کریں تو بعض اوقات وہ اس طرح سے رزلٹ نہیں دیتی جس طرح کہ شاید ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے اسپیشلی اپنے کریکلم کو انڈیجنائز کیا۔ ہمارے تمام کورسز کے اندر جو ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں وہ ایگزامپلز، کیس اسٹڈیز اور پرابلمز یا سچویشنز، ان کانسیپٹس کی جو یوٹیلائزیشن ہے یا جس کی اپلیکیشن ہے اس کو انڈیجنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹیکسٹ اور سچویشنز کے تھرو جو ہے وہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوکلی زیادہ ریلیونٹ گریجویٹ پروڈیوس کرتے ہیں، اور وہ ہمیں بڑا اس پہ کانفیڈنس ہے کہ جو ہمارا گریجویٹ ہے وہ جب اس انڈیجنس ایسپیکٹ پہ ایجوکیٹ ہو کے جاب مارکیٹ میں جاتا ہے تو ہمارے امپلائر کے لیے باقی یونیورسٹیز کے نسبت جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ریلیونٹ گریجویٹ ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں تو مختلف پرائیویٹ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں فیکلٹیز ہے، مینجمنٹ سائنسز کی ڈپارٹمنٹس ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کے فیکلٹی کو ان سے مختلف بناتی ہے؟ دیکھیے، میں نے کہا ایک تو ہمارا کریکلم ہے، جیسے میں نے کہا کہ اسلامک پرسپیکٹو اور انڈیجنائزیشن کی جو انٹیگریشن ہے یا اس کا جو ایمفسس ہے، ٹھیک ہے، وہ ریلیٹیولی بہت فوکس کے ساتھ ہے۔ یقیناً باقی یونیورسٹیز میں بھی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے ضرور ہو رہا ہوتا، لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ فارملائز کر کے اور سسٹمیٹک بنایا ہوا ہے، اینڈ وی انشور کہ آلموسٹ ایوری ون ڈز اٹ۔ دوسری ایک اہم چیز جو ہماری یونیورسٹی کا بڑا ایک یونیک سسٹم ہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹ مینٹرنگ کا اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انڈسٹریل انگیجمنٹس کا سسٹم ہے، جس کے تھرو ہم ہر اسٹوڈنٹ کو تھرو آؤٹ دا ایکڈیمک ٹینیور جو ہے ایک مینٹر اسائن کرتے ہیں جو اس کی ایکڈیمک اور پروفیشنل اور پرسنل دونوں طرح کی ڈیولپمنٹس کے اوپر جو ہے نا اس کے ساتھ انگیج رہتا ہے اور اس کو ایز این انڈیویجول کے طور کے اوپر لے کے چلتا ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں کس قسم کی امپرومنٹ اپرچونیٹیز ہیں اور کن کن ایسپیکٹس میں وہ اپنے آپ کو اگر وہ امپروو کرے تو وہ 4 سال بعد جو ہے وہ ایک زیادہ بہتر آپ کہہ لیں کہ گریجویٹ کے طور کے اوپر یونیورسٹی سے جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک انڈیویجول اٹینشن ہے جو ہمارے مینٹرنگ کے سسٹم کے تھرو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت یونیک ہے جو رفا کے اندر ہے اور بہت زیادہ فارمل ہے، اور اس کو بہت زیادہ سسٹمیٹیکلی جو ہے نا امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اس کے ریزلٹس مانیٹر کیے جاتے ہیں، مینٹرنگ سیشنز کی رپورٹس میں دیکھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں کس قسم کا چینج آ رہا ہے، اسٹوڈنٹ جب ہمارے پاس آیا، جب ڈگری کے درمیان میں پہنچا اور جب جانے لگا، تو انٹری، مڈ پوائنٹ اور ایگزٹ سرویز ہم کرتے ہیں جس کے تھرو ہم مینٹرنگ پروگرامس کے تھرو کی جانے والی انٹرونشنز کی افیکٹس اور چینجز کو آبزرو کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہماری توجہ یا ہمارا سارا فوکس یہ ہے کہ بس
ہم کریکلم کو کسی بھی طریقے سے آپ کہہ لیں کہ ختم کر دیں اور وہ اسٹوڈنٹ کو اس میں سے گزار دیں، لیکن اسٹوڈنٹ کی جو ایک انفرادی آپ کہہ لیں کہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو گرومنگ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ایک بہتر انسان بنانے کی طرف جو ایک رفا کا ایز اے ہول ایز این انسٹیٹیوشن جو ایک فوکس ہے، وہ آئی تھنک کہ ہمارا ایک بڑا یونیک پوائنٹ ہے۔ جی سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2، پروگرام کا نام ہے رفا تھرو مائی آئیز، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے مہمان ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب، جو کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز کی ڈین ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جب گریجویٹ ہو جاتے ہیں مختلف لیول سے، تو کیا جاب مارکیٹ میں انہیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، ویسے ہم نے کہا کہ ہم آخری 1-2 سیمسٹر سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈفرینٹ طرح کے جاب فیئرس اور ڈفرینٹ طرح کے امپلائرس کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ کروانا شروع کروا دیتے ہیں۔ تمام انڈر گریجویٹ پروگرامز میں ہماری ایک مینڈیٹری انٹرنشپ ہے، جس کے تھرو ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے ایکچوئل جاب مارکیٹ میں جانے سے پہلے کوئی 6 سے 8 یا 10 ہفتے تک جو ہے وہ ایک امپلائر کے ساتھ کام کر کے ایک ہینڈز آن ایکسپیرینس لے، جس میں اس کا سپروائزر بھی اس کو جج کرتا ہے کہ اس میں کیا کمی ہے یا کہ کہاں پہ اس میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ خود بھی اس پروسیس کے تھرو شیئر کرتا ہے کہ مجھے کہاں کن جگہوں پہ مشکلات جو ہے نا ان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی بیس کے اوپر پھر جو ہمارے آخری سیمسٹرز ہوتے ہیں اس میں ہم اس اسٹوڈنٹ کی ان ڈیفیشنسیز کو آپ کہہ لیں کہ میک اپ کرنے کے لیے کچھ اسپیشل جو انیشیٹوز ہیں یا انٹرونشنز جو ہے نا وہ پلان بھی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے، اور اسٹوڈنٹ کو ایکچولی انشور بھی کرتے ہیں کہ وہ ان انٹرونشنز کو اڈاپٹ کرے۔ تو نیچرلی آپ یہ کہہ لیں کہ ظاہر ہے جابز اور انمپلائمنٹ کا جو ریٹ ہے وہ جنرلی ہائی ہے ہمارے ہاں، تو یہ ایک اوور آل چیلنج تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اٹ ٹیکس سم ٹائم، ٹھیک ہے، کہ جاب جو ہے نا وہ ڈھونڈنے میں، لیکن ہمارے موسٹلی اسٹوڈنٹس کو گریجویٹ ہونے کے سیمسٹر کے اندر جو ہے نا اچھی جاب مل جاتی ہے، بلکہ کچھ کیسز میں تو انہیں گریجویٹ ہونے سے پہلے جاب مل جاتی ہے، اور بعض اوقات ہم نے وہ آخری سیمسٹر میں کلاسز کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ امپلائر کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ بس مجھے ٹائم دیں زیادہ، بس ٹھیک ہے چھوڑیں، وہ کہہ رہے تھے نہیں ڈگری کمپلیٹ بھی کرنی ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت ہی کوئی ریئر کیس ہوتا ہے کہ ایک سیمسٹر بھی گزر جائے گریجویٹ ہوئے اسٹوڈنٹ کو اور ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کچھ اس قسم کی اپروچ کرے کہ بھائی مجھے جاب نہیں ملی، کیونکہ ہمارا جو لائزن آفس ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہے گریجویٹ کرنے کے بعد، اور اس سے یہ انفارمیشن لیتا رہتا ہے کہ بھائی آپ کو کوئی جاب ملی نہیں ملی، اور اگر نہیں ملی تو ہم پلیسمنٹ آفس اسے ڈفرینٹ امپلائرس کے ساتھ لنک کرتا ہے، ڈفرینٹ جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز آ رہی ہوتی ہیں اس میں وہ اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اس کو سی وی بنوا کے وہاں پہ انٹرویو جا کے دینے کے لیے اس کو ٹرین اور ہیلپ کیا جاتا ہے۔ تو وی انشور کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ایز سون ایز دا اسٹوڈنٹ گریجویٹس اسٹوڈنٹ از پلیسڈ سم ویئر۔ اچھا سر، آپ کے ایسے کچھ فارمر اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر کوئی پرومیننٹ پوزیشنز پر کام کر رہے ہوں؟ جی، بہت سارے ایسے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ڈفرینٹ سینئر لیول کی پوزیشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں، کئی بینکس کے مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ وائس پریزیڈنٹس کے طور پہ کام کر رہے ہیں، کئی جو ہے وہ سینئر آپ کہہ لیں کہ بڑے جو گروپ آف کمپنیز ہیں ان کے ڈائریکٹر ایچ آرس کے طور کے اوپر کام کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر آرگنائزیشنز کی ڈفرینٹ سیکٹر لیول پوزیشنز پہ، ٹیلکوز کے اندر، ٹھیک ہے، انٹرنیشنلی بھی مطلب دبئی کے مطلب آپ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر کافی سارے ہمارے لوگ ہیں، ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر ہمارے بہت سارے گریجویٹس ہیں جو مختلف ہاسپٹلس کی سینئر مینجمنٹ پوزیشنز کے اوپر ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی بھی اور پبلک سیکٹر کی بھی۔ میرا نہیں خیال، جیسے میں نے کہا کہ اتنا وائڈ اسکوپ ہے مینجمنٹ سائنسز کے گریجویٹ کے لیے کہ آپ کسی بھی سیکٹر کا نام لیں، وہ میڈیا ہو، ٹھیک ہے، یا کسی بھی اور طرح ایجوکیشن ہے، یا اور کسی بھی طرح کا سیکٹر ہے، ہاسپٹیلٹی ہو گیا، ہوٹلز میں، تو آپ کو ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز کا گریجویٹ ضرور ملے گا، اور انٹرنیشنلی بھی جیسے میں نے کہا کہ ابھی ہم انشاءاللہ اگلا ہمارا اب یہ ٹارگٹ ہے کہ اب ہم جو اپنی ایک انٹرنیشنل لومنائی کی جو ایسوسیشن ہے، مطلب اس کو جو مین لومنائی باڈی ہے اس سے تھوڑا الگ کرنے لگے ہیں۔ ابھی تک تو ہم اس کو ایک ہی طرح چلا رہے تھے تاکہ ہمیں جو انٹرنیشنلی پلیسڈ گریجویٹس ہیں ان کو ذرا ہم ڈسٹنکٹیولی آئیڈینٹیفائی کر سکیں، اور یہ بھی دیکھ سکیں کہ آؤٹ سائڈ پاکستان جو امپلائمنٹ اپرچونٹی ہے
وہ کس طریقے سے ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے اگر اس کو اویل کرنا چاہے ٹھیک ہے تو وہ کس طرح سے اور اس کو لوکل امپلائمنٹ اپرچونٹی سے تھوڑا سا ڈسٹنکٹ کر کے جو ہے نا ہم اسٹوڈنٹ کو نئے گریجویٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس کو زیادہ بہتر ہیلپ کر سکیں. اچھا سر، آپ کی فیکلٹی جو ہے وہ نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ورک شاپس، سیمینارز وغیرہ اور کوئی سیمپوزیمس بھی آرگنائز کرتی ہے یا کوئی کنٹریبیوشن ہے اس طرح کا؟ جی بہت زیادہ. ہم انٹرنیشنلائزیشن جو ہے وہ ہمارے اسٹریٹجک پرائرٹیز میں سے ہے. ہم اب ایز این انسٹیٹیوشن انٹرنیشنل ایکریڈیشن کو پلان نیشنلی تو الحمدللہ ہم ایکریڈیٹڈ ہیں، جو نیشنل بزنس ایجوکیشن ایکریڈیشن کاؤنسل ہے اس کے ساتھ HEC کی. اب ہم جو انٹرنیشنل ایکریڈیشن باڈی ہے AACSB جو بزنس ایجوکیشن کی سب سے بڑی ایکریڈیشن باڈی ہے، اب ہم اس کی ایکریڈیشن کو اپروچ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ انیشیل کمیونیکیشن کو ہم پلان کر رہے ہیں. جو ایشین مینجمنٹ ڈیولپمنٹ ایسوسیشن ہے MDSA، اس کے ہم ممبر ہیں. پھر اس کے علاوہ ان سب باڈیز کے ساتھ لنک ہونے کی وجہ سے ہمارے ڈفرینٹ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ MOUs ہیں جن کے اکارڈنگ ہمارا ہر فیکلٹی ممبر ہر کورس کے اندر ایک جو ہے نا وہ ویبینار ضرور ارینج کرتا ہے، اور وہ پریفریبلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی انٹرنیشنل جو ہے وہ اسپیکر یا اسکالر یا پریکٹیشنر کے تھرو کیا جائے. پھر اس کے علاوہ ہمارے جو انٹرنیشنل کانفرنس ہے جو اسلامک بزنس اور فائنانس کے اندر ہم ہر 2 سال بعد یہ انٹرنیشنل کانفرنس کرتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے جو کہ نیشنل لیول کا ایونٹ ہے. ہم ڈفرینٹ اسٹیٹ بینک کا ایک ادارہ ہے NBAF، اس کے ساتھ مل کے ہم یہ کر رہے ہیں. اس دفعہ بھی انشاءاللہ یہ 2023 کے فروری میں انشاءاللہ پلانڈ ہے، اور ہم اراؤنڈ دا ورلڈ ڈفرینٹ جو اسلامک بینکنگ کے پروفیشنلز ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں. وہ پاکستان میں آتے ہیں ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ جو ہے اس میں اپنی ریسرچ پریزنٹ کرتے ہیں. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انٹرنیشنل ایکسپیرینس ایکسپوجر دینے کے لیے ہم بڑی فوکسڈ ایفرٹس کرتے ہیں، اور یہ ایک بالکل الگ سے ہم نے اس کو ایک آپ کہہ لیں کہ گول یا ٹارگٹ کے طور کے اوپر پلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے انٹرنیشنل ایکسپوجر کو کس طریقے سے انکریز اور انہانس کیا جائے. بلکہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ جو BBA میں تھی اس نے ایک ایکسچینج اسکالرشپ ون کیا، اور وہ 1 سیمسٹر جو ہے نا وہ امریکہ میں پڑھ کے آئی. جی سامعین، آپ ہماری بات چیت سن رہے ہیں ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب کے ساتھ، جو کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز کی ڈین ہے. آپ اس وقت سن رہے ہیں رفا FM 102.2. پروگرام کا نام ہے رفا تھرو مائی آئیز، اور آپ ہمارا یہ پروگرام رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے اگلا میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ آنے والے 10-15 سال میں اپنی فیکلٹی کو کس جگہ دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اب تھوڑا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انڈر گریڈ کی جو ٹریننگ ہے اس کو ہم زیادہ پریکٹس اورینٹڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے 1-2 سال کے اندر ہمارا جو لاسٹ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوگا وہ اپنا سارا لاسٹ سیمسٹر انڈسٹری کے اندر گزارے گا. اس کی ایکڈیمک ایکٹیویٹی کا لوڈ جو ہے وہ بالکل مارجنلائز اور منیمم کر دیا جائے گا، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اب انٹرنشپ کی جگہ اسی جو لاسٹ سیمسٹر کی جو انٹرنشپ انگیجمنٹ ہے اس کو وہ جاب میں کنورٹ کرے، تاکہ وہ جاب گریجویٹ ہونے سے پہلے ارن کر لے. کیونکہ بعض دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب انٹرنشپ پہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو امپلائر ان کو انگیج رکھنا چاہتا ہے کہ ان کو ان کا کام اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، اور انہوں کہتے ہیں یار میں آپ کو جاب آفر کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ کام کریں. لیکن ان کا ایکڈیمک جو ایکٹیویٹی کا کیلنڈر ہوتا ہے یا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ ان کو فل ٹائم جاب پرمٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو اس وجہ سے پھر وہ اسٹوڈنٹ کو تھوڑا آپ یہ کہہ لیں کہ اب جاب اپرچونیٹیز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اتنی ابنڈنس میں انفارچونیٹلی نہیں ہے ہمارے پاس، ہماری انڈسٹری کے اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، اس طرح کی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے جس طرح سے ایک ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے جب وہ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے تو نیچرلی اس طرح سے جابس کریٹ نہیں ہو رہی. تو جو لمیٹڈ جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں تو جو ہی وہ اپرچونیٹی کریٹ ہوتی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس اپرچونیٹی کو مس آؤٹ کرے، ٹھیک ہے نا، اور دین اینڈ دیئر ہی اس کو اویل کرے. تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ انشاءاللہ ایک تو ہم لاسٹ سیمسٹر جو ہے وہ فلی ان دا انڈسٹری، اور اسٹوڈنٹ ساتھ جاب کے ساتھ بھی اس کو کمپلیٹ کر سکے، اس کے ڈیزائن کو ہم چینج کر رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ایکیڈیمک پیپرز کے ذریعے، بکس کے ذریعے اور یہ جو ورک شاپس اور سیمینارز آپ کراتے ہیں، اس کے ذریعے تو آپ ظاہری بات ہے گورنمنٹ کو یا نان گورنمنٹ جو آرگنائزیشنس ہے ان کو کوئی سجیشنز ریکمنڈیشنز بھی دیتے ہوں گے. تو آپ کے خیال میں آپ کے ریکمنڈیشنز کو کس حد تک کنسیڈر اور اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑا ایسا تھوڑا مشکل سوال ہے اس سینس میں کہ ہم کوشش تو یہ ضرور کرتے ہیں کہ جو بھی ہماری ریسرچ ورک کی جائے، ڈفرینٹ طرح کے پالیسی ڈائلاگز ہم کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک طرح کے کیا کہنا چاہیے ٹاکس ارینج کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر، پینل ڈسکشنز ارینج کرتے ہیں. تو ان کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کو منٹ کر کے، ڈاکومنٹ کر کے، اور سمپلر فارم کے اندر ہم اس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز تک، انڈسٹریز تک، چیمبر آف کامرسز تک، تاکہ ان کی جو اس ڈائلاگ کے یا اس اکیڈیمک ایکٹیویٹی کے نتیجے میں جو ایک ٹیک اوے ڈیولپ ہوئی ہے پریکٹس کے لیے، یہ کہ وہ ان تک پہنچ سکے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کر کے اسے ایکسپیریمنٹ کر سکیں کہ کیا واقعی اس سے وہ فائدہ ہے بھی جو تھیوریٹیکلی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. تو کچھ کیسز میں تو ہمیں ایسا فیڈ بیک آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ کچھ لوگ ہمیں آ کے یہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ فلاں چیز آپ کی دیکھی یا آپ نے آ کے ہمیں بتائی، ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا، اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا. لیکن اس میکانزم کو ہم تھوڑا مزید بھی اب فارمل کر رہے ہیں کہ ہم جو امپیکٹ ہے اس کی میئرمنٹ کی طرف اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ جو فارملی تھوڑا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کا جو امپیکٹ ہے وہ آرگنائزیشن سے میئر کیا جائے کہ بھائی ڈفرینٹ انیشیٹیوز یا انٹروینشنز ہم ان کو جو پلان یا سجیسٹ کی، ہاؤ دے آر ریزلٹنگ. اچھا، ایک اور بہت جو امپورٹنٹ وہ اسی سے جڑا ہوا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ گریجویٹ جو ایوننگ پروگرامز ہیں اس میں میجورٹی آف اسٹوڈنٹس ایسا ہوتا ہے جو آلریڈی کہیں نہ کہیں جاب کر رہا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی مینیجریل پوزیشن پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو جو چیز وہ اس ڈگری پروگرام میں لرن کر رہا ہوتا ہے وہ ایکچولی اس میں سے کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ گوئنگ بیک وہ اپنی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ بڑا پھر شیئر کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ چیز سیکھی، اس کو پھر میں نے اپنے آرگنائزیشن میں ایسے امپلیمنٹ کیا. اور پھر یہ اور کئی اب ہم نے اپنی فیکلٹی کو کہا ہے کہ جو اس قسم کے ایکسپیرینسز ہیں ان کو ایز کیس اسٹڈیز ڈاکومنٹ کریں، اور ڈاکومنٹ کر کے ہم پبلش بھی کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی یہ نالج ڈسیمنیٹ کیا جا سکے، اور آئندہ آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے ان کو ایک ٹیچنگ ٹول کے طور کے اوپر بھی ان کیسز کو یوز کیا جا سکے. اچھا سر، آپ نے اپنی فیکلٹی کے اچیومنٹس اور جو ڈسٹنکشنس ہیں ان کے بارے میں تو ہمارے سامعین کو بتا دیا، مگر ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی فیکلٹی کے مشکلات کیا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سالو ہونی چاہیے؟ دیکھیں، کچھ مشکلات میں ایک بڑی مشکل اس وقت جو ہم لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی انگیجمنٹ ہے. جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جب آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشکل مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے کہ ہم اس اسٹوڈنٹ کو سیریسلی انگیج کریں کہ وہ اس سیکھنے کے عمل کو صرف ایک ڈگری یا پیس آف پیپر لے کے یا بس کوئی پاس فیل کا گریڈ یا جی پی اے لینے کی بجائے حقیقی معنوں میں اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے یا اپنے علمیت اور قابلیت میں کوئی آپ کہہ لیں کہ درجے میں بہتری یا امپرومنٹ لانے کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنے سیکھنے کے عمل کو جو ہے نا وہ کنٹینیو کرے یا اس طریقے سے پلان کرے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت ہمارے پاس. جو فیکلٹی بھی میٹنگز میں یا فورمز پہ شیئر کرتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو اس سیکھنے کے یا لرننگ کے پروسیس کے اندر ان میں سیریسنس لے کر آنا، ٹھیک ہے، یا ان کے انگیجمنٹ لیول کو امپروو کرنا، یہ بہت ایک بڑا چیلنج ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے سر آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے کہ یعنی اسٹوڈنٹس کو زیادہ تر اس ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا جائے؟ دیکھیں، اس میں نا اب ہمیں جو اپنی ٹیچنگ پیڈاگولوجیز ہیں یا لرننگ میتھڈولوجیز ہیں ان کو نا کنونشنل سے بہت زیادہ انوویٹ کرنا پڑے گا. اسٹوڈنٹ بہت زیادہ لرننگ بائی ڈوئنگ والے میتھڈ سے جو ہے نا انگیج ہوتا ہے. ون وے جو ڈلیوری آف لیکچر ہے وہ اپنی جو افیکٹونیس ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے نا مطلب وہ اس کی کمزور یا ویک ہوتی جا رہی ہے. ایک بڑا چیلنج پھر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈفرینٹ طرح کی جو آپ کہہ لیں کہ باڈیز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرح سے کر سکتے ہیں، اس طرح سے نہیں کر سکتے.
تو ان اے سینس وہ کنسٹرینٹس ہیں جو ہمیں اس طرح سے اتنا فلی انوویٹ کرنے میں ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ چیلنج ہیں یا وہ ایک ہرڈل کے طور پہ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال تھیوری کو سمجھنا اور پڑھنا اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, لیکن ہمیں کچھ اپنی ٹیچنگ پیڈاگوجیز کو بہت زیادہ انوویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے آلریڈی ان لائنس کے اوپر کچھ سوچنا شروع کیا ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ڈفرینٹ کورسز کو زیادہ ہینڈز آن اور ایکٹیویٹی بیسڈ یا لرننگ بائی ڈوئنگ یا اس قسم کی میتھڈالوجیز یا پرابلم بیسڈ جس کو لرننگ آپ کہتے ہیں کہ ان میتھڈس کے اوپر لے کے جا رہے ہیں تاکہ جو اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ کا یا اسٹوڈنٹ کی جو انوالومنٹ کا ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ کنیکٹ ہی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ, وہ مینٹلی کہیں اور ہوتا ہے, آپ اپنی دنیا میں بتا رہے ہیں بات, وہ اپنی دنیا میں ہے, وہ سن رہا ہے نہیں سن رہا. تو اس طرح سے جو کہ ایک آپ کہہ لیں کہ سیکھنے کی جو کوالٹی ہے اسے جس لیول کے اوپر ہونا چاہیے وہ اصولی طور پہ اس لیول کے اوپر نہیں ہو پاتی. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ جو ہے نا بہتری انشاءاللہ آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو انٹرسٹڈ ہے کہ وہ آپ کی فیکلٹی میں آئے اور ایڈمیشن لے کسی بھی لیول پر, تو ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ الحمدللہ رفا یونیورسٹی جو ہے وہ ایک ہائیلی رینکڈ یونیورسٹی ہے اور ہمارا جو کریکلم ہے وہ ورلڈ کلاس ہے اور انڈیجنائزڈ ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہماری فیکلٹی بڑی ویل ورسڈ, بڑی ایکسپیرینسڈ اور کمپٹنٹ فیکلٹی ہے. جو ہمارا اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ کا, اسٹوڈنٹ کی مینٹرنگ کا اور ڈیولپمنٹ کا جو پروگرام ہے وہ بہت ہی سسٹمیٹک اور ریفائنڈ ہے, جو انڈیویجول کو ایز این انڈیویجول ٹریٹ کر کے اس کو ڈیولپ کرتا ہے. ہر سب کو لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا جا سکتا, لیکن ہر کسی کو کچھ نہ کچھ بنایا جا سکتا ہے. تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ سب کو ایک ہی جیسا بنانے کی کوشش میں کچھ لوگ جو ویسے نہیں بن سکتے وہ پھر اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی نہ بن پائیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم سب کو ایک جیسا بنانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ جو جس طرح سے بہتر بن سکتا ہے اس کو وہ بنانے کی کوشش کی جائے. اور اس انڈیویجولیٹی کے ساتھ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ کو پلان اور ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یہاں پہ. اور پھر ساتھ ساتھ ہم اسٹوڈنٹ کی جو چاہے اس کے اپنے انٹرپرینیوریل جو ہے وہ خواب ہوں یا وہ اگر جاب کرنا چاہے تو ان چیزوں میں بھی ہم اس کو اپنے جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں, نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے ساتھ ہمارا MOU ہے, اس کے تھرو پھر اس کے علاوہ ڈفرینٹ اور ہم انٹرپرینیوریل فیسٹ وغیرہ اور ٹریننگ اور ڈیولپمنٹس ہم کراتے ہیں ان کے تھرو, اور انڈسٹریل لنکیجز, جاب فیئرز, انٹرنشپس اور پلیسمنٹس کے تھرو انشاءاللہ ہم اس پورے سائیکل کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ اس ڈگری کو کرنے کے بعد ویل پلیسڈ ہو, ٹھیک ہے کہ وہ اپنے پروفیشنل کیریئر کو جو ہے بغیر کسی ہکپس کے جو ہے نا وہ اسموتھلی اسٹارٹ کر سکے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کی آمد کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. سامعین, اپنے میزبان امجد زرین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.